बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, आज हिफाजती जमानत पेशावर हाई कोर्ट से छीनी गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून के साथ 24 घंटे क्या कुछ होता रहा अदालत के अंदर, इसकी तफसील शामिल करेंगे। और राय साहब, बल्ले का निशान वापस ले लिया गया और क्या हिकमत अमली अपनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इसका भी अहाता करेंगे। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया और इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो किस किस्म का सियासत और किस किस्म का खेल जो है वो खेल रही है, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और बल्ले का निशान वापस लेने के इकदाम के बाद अब पीपल्स पीटीआई की हिकमत अमली असल में है क्या। राज साहब, अ, उससे पहले आज एक ऐसे रवैये का जिक्र करना बहुत ही जरूरी है जो हमने लाइव पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज से हमने ये सब कुछ जो है वो देखा। और ऐसे हालात में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा रहा है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो है वो इस बात की फिक्र कर रही है कि जनाब आपके नाम के साथ सरदार क्यों लगा हुआ है, सरदार क्यों लिखते हैं, ये सब कुछ तो 1976 के बाद खत्म हो गया। अब आप सरदार से आगे बढ़ जाएं, कोई पीर है, कोई फकीर है। राज साहब, ये एक ऐसे वक्त में कादी साहब ने मामला छेड़ दिया जब 600 से जायद ऐसे कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो विनिंग कैंडिडेट्स थे। और इलेक्शन में 1900 के करीब कैंडिडेट्स के बारे में ये कहा जाता है कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फील्ड है। तो सवाल ये हुआ कि आपने जिन लोगों का जिक्र किया अदालत के अंदर, काजी साहब ये कहते हैं कि मुस्तरद होने की तो आप बात कर रहे हैं लेकिन जिनके कबूल हुए उनका जिक्र क्यों नहीं करते। भाई साहब, मामला यहाँ पे 600 का है, मामला अगर एक का भी होता तो क्या वक्त का काजी इस तरह बात करता है। फिर ऐसा ये भी आज कौम को हमें बताना चाहिए कि जब नामों पर अदालतें बरहम होने लगे, जब पार्टी बन जाए किसी एक सियासी जमात के खिलाफ, जब ये कहा जाए अदालत के अंदर कि आईजी का धांधली से क्या लेना देना, ब्यूरोक्रेसी का धांधली से क्या लेना देना, और जब सबूतों की सीडी आपको दी जाए और आप कहें कि जनाब हमने नहीं देखना मसला। राय साहब, यहाँ पर कादी साहब का है, वक्त का है, वक्त बुरा चल रहा है, या पाकिस्तान के निजाम के अंदर ही कोई ऐसा एक पाकिस्तान के निजाम का डीएनए ही ऐसा है कि यहाँ पर कभी भी हालात ठीक नहीं हो सकते, या फिर ये मामला सिर्फ इस इंसाफ के और इस अदालत के जज के इंसाफ के अंदर आपको लगता है कि ये डीएनए का मसला इस अदालत के डीएनए में है, ये पाकिस्तान के डीएनए या पाकिस्तान के निजाम के डीएनए में ऐसा कुछ नहीं है। राय साहब। देखें आशमी साहब, जस्टिस फायद ईसा के मुतल्लिक बात करते हैं, लेकिन पहले एक ऐसा इमेज जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और मरियम नवाज और मरियम नवाज के कारिस्तानों, जो उनके कारिंदे हैं उनकी, और इसी तरह मरियम नवाज की आगे जो आप ये कह लें कि एक मासूम सी कारिंदी है, यानी एक कारिंदा होता है एक कारिंदी, तो उनकी एक ट्वीट इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। और हम्म। उसमें उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, जिन्होंने जरताज गुल को जमानत दी, उनके मुतलिक एक ट्वीट को रीट्वीट किया। उस ट्वीट में यह कहा गया था कि दहशतगर्दों का सहूलतकार चीफ जस्टिस। अजमा बुखारी ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया और उसके बाद इस तरह के अल्फाज लिखे, यानी रीट्वीट करते हुए, इसको कोट करते हुए, कि अगर अदालतें और आइन के मामले पर खुल जाती और किसी कानून के मामले पर खुल जाती तो क्या ही बात होती। यानी मरियम नवाज का जो सोशल मीडिया सेल है, उसने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दहशतगर्दों का सहूलतकार चीफ जस्टिस कहा है। अजमा बुखारी है, और हम सबको पता है कि अजमा बुखारी जो है वो किससे डायरेक्टिव लेकर ये ट्वीट्स वगैरह करती हैं।
अब आ जाए जस्टिस फाइज ईसा साहब के मामले पर। इसके दो बड़े दिलचस्प पहलू हैं। इनमें से एक दिलचस्प पहलू तो यह है कि जस्टिस फाइज ईसा ये समझते हैं कि उन्हें पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब से ज्यादा मकबूल होना चाहिए था। उन्होंने अपने जहन के अंदर, इसके बावजूद कि वो जज हैं, वो एक चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को तमाम तासुबात से ऊपर उठ जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब के साथ उनका जो एक जहनी तासुब है वो उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे। और उसकी वजह यही है कि वो ये समझते हैं कि उन्हें इमरान खान साहब से ज्यादा मकबूल होना चाहिए, इमरान खान साहब से ज्यादा पब्लिक उनको चाहे, इमरान खान साहब से ज्यादा उनकी पब्लिक के अंदर पजीराई हो। अगर यही मामला है तो उनको चीफ जस्टिस का ओहदा छोड़कर इलेक्शन लड़ लेना चाहिए और फिर देख लेना चाहिए कि वो आवाम के अंदर कितने मकबूल है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इमरान खान साहब के वकला और तहरीक इंसाफ से जुड़ा जो हर केस है, हर केस, उसके अंदर चीफ जस्टिस जस्टिस फायद ईसा साहब के तंजिया रिमार्क्स आते हैं। कुछ लोग, कोट अनकोट मैं ये कह रहा हूं, कुछ लोग जो ट्विटर पर ट्रेंड भी चल रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, इस तारकन चीफ जस्टिस साहब को ये कह रहे हैं कि उनको किसी साइकेट्रिस्ट को चेक भी करवाना चाहिए। यानी उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता केस के दौरान। जैसे अभी सरदार लतीफ खोसा के मामले पर उन्होंने ये बात की कि सरदार का लफ्ज आपने लगाया हुआ है, और शुएब शाहीन ने जब ये कहा कि सरदार लतीफ खोसा दलाइल देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये सरदार वगैरह का लफ्ज इस्तेमाल ना करें। उस पर उन्होंने कहा कि मेरे तो आईडी कार्ड पर भी सरदार का नाम लिखा है, और सरदार बहुत से लोगों के नाम का हिस्सा होता है। ये आप कह लें कि आपके अपने जो सेकंड मोस्ट सीनियर जज हैं सरदार तारिक, उनके नाम से भी फिर सरदार हटवा लें आप। तो वो भी शर्मिंदा उनको भी हुए कभी, होंगे, वो भी हाँ, शर्मिंदा हुए होंगे, उसी बेंच में बैठे होंगे। उनको भी कभी आपने ये कहा है कि ये क्यों लिखा हुआ है आपने, सरदार क्यों लिखा हुआ है? फिर आप देख लें कि पोठवार में, आजाद कश्मीर में, पंजाब में बहुत से लोगों के नामों का हिस्सा है सरदार, लेकिन उन्होंने ये अल्फाज क्यों कहे? ये अल्फाज सिर्फ इसलिए कि कहे कि लतीफ खोसा, जो कि इमरान खान साहब और पीटीआई की नुमाइंदगी करते हैं, वो उस वक्त अदालत के अंदर मौजूद थे। अब जस्टिस फायज ईसा साहब अगर सोशल मीडिया नहीं देखते, हाशमी साहब, एक तो फायज ईसा साहब के मुतल्लिक ट्रेंड भी चल रहा है, कभी एक नजर डालकर देख लें कि उस ट्रेंड के अंदर जस्टिस फायज ईसा साहब के मुतल्लिक अवाम किन अल्फाज में अपनी आरा का इजहार कर रही है। ये ट्रेंड मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगा कि वो भी देखें। इस हैश टैग के साथ चल रहा है जस्टिस फाइज ईसा, खास तौर पर जरताज गुल के मामले के बाद थोड़ा आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। तो जस्टिस फाइज ईसा साहब, एक तो जो कह रहे हैं कि सिर्फ वो नॉमिनेशन पेपर्स देखने चाहिए कि जो मंजूर हुए, सिर्फ वो नहीं देखने चाहिए जो मुस्तरद हुए। पहले आप वो बुनियाद तो देखें कि किस बुनियाद पर मुस्तरद हुए। यानी मरियम नवाज के सूबाई हल्के से उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर एतराजात दाखिल किए गए थे वो मुस्तरद कर दिए गए। नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर मंजूर हो गए, आजम सवाती के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गए। इमरान खान साहब, जिनकी हैसियत अभी तक मुजरिम की नहीं है, मुलजिम की हैसियत है, उनके नॉमिनेशन पेपर मुस्तरद हो गए। और पीटीआई के तमाम बड़े जो रहनुमा थे, तमाम बड़े रहनुमा, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। तो कम से कम उन वजूहात का जायजा लेना चाहिए आपको केस टू केस। आप ये क्या बात है, आप कहेंगे जी 1900 में से 600 मंजूर हो गए तो आप 600, 1900 मुस्तरद हुए हैं, 600 मंजूर हो गए, तो आप ये देखें कि जो मंजूर हो सब्र रहे हैं वो शुक्र कैसे हो करे, रहे उन्हें ये भी कहना चाहिए था कि सब्र शुक्र हैं। करे। आप केस टू केस देखें। अगर वो केस टू केस तमाम के तमाम नॉमिनेशन पेपर मुस्तरद होते हैं तो तमाम के तमाम मुस्तरद होने चाहिए। अगर तमाम के तमाम नॉमिनेशन पेपर्स अप्रूव होने चाहिए तो फिर वो तमाम ही केस टू केस मेरिट के ऊपर उसका फैसला होना चाहिए। लेकिन जस्टिस अच्छा, फायज ईसा साहब का इसमें मैं मसला ये है। एक एडिशन कर दूं। फाफर ने ये कहा भी है कि जितने भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, आप उनके फैसले जारी करें, तफसीली फैसले, ताकि ये पता चल सके कि किस बुनियाद पर लोगों को, जिनका ताल्लुक एक सियासी जमात से या बाकी जिनके मुस्तरद हुए, इसका तनासुब क्या है और वजूहात क्या रही, ताकि एक रिपोर्ट जो है मुरतब की जा सके। राय साहब, दो हलके ऐसे हैं जहां पर पता ही चलता है कि कॉपी पेस्ट फैसले आए
اور کاپی پیسٹ فیصلے ایسے کہ دو ڈفرنٹ قسم کے ریٹرننگ افسران تھے، دو مختلف حلقے تھے، اور ان دونوں مختلف حلقوں کے اندر کاپی پیسٹ فیصلہ عبارت ایک جیسی ہے، لیکن جو وجہ تھی وہ ایک ہی بتائی گئی کہ کیوں مسترد کیے گئے۔ اسی لیے تفصیلی فیصلہ آنا بہت ہی ضروری ہے، جس میں وجوہات لکھی جائیں کہ ہم کسی کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ کیوں مسترد کر رہے ہیں۔ دیکھیں، تفصیلی فیصلہ تو آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلے کا معاملہ اور اسی طرح انٹرا پارٹی الیکشن کا جو معاملہ تھا، اس کو جان بوجھ کر 71 دن تک اس کا فیصلہ ڈیلے کیا، تاکہ پی ٹی آئی کے متعلق، انٹرا پارٹی الیکشن کے متعلق اس وقت فیصلہ سنایا جائے جب پی ٹی آئی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اس وجہ سے الیکشن کمیشن، جو کہ اس وقت شریف خاندان اور اس کٹ پتلی حکومت اور پی ڈی ایم کی بی ٹیم کے طور پر کھیل رہا ہے، اس سے آپ کوئی امید نہیں کر سکتے کہ وہ میرٹ کے اوپر یہ جو نامینیشن پیپرز کو مسترد کیا گیا ہے، ان کے اوپر کوئی میرٹ کے اوپر ایکشن کرے گا۔ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ مکمل طور پر شریف خاندان کے ایک کارندے کے طور پر سامنے آ چکے ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے جس طرح سے 2 مرتبہ الیکشن میں تاخیر کی ہے، ان کے اوپر کوئی بھی حکومت جو اگلی آئے گی، خاص طور پر جب بھی تحریک انصاف کی حکومت آئے گی، تو ان پر تو آرٹیکل 6 لگے گا، کیونکہ یہ جس طریقے سے بلے کا انتخابی نشان تحریک انصاف سے چھیننے کے لیے عدالت گئے ہیں، پارٹی بنے ہیں، اس میں پاکستان کی پوری قانونی برادری کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے، خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر نے، اپنی رہی صحیح ساتھ بھی مکمل طور پر تباہ کر دی۔ اچھا رائے صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی اس شخصیت کی گرفتاری ہوئی ہے، اور گرفتاری کے لیے پولیس کی بھاری نفری کو عدالت کے باہر اور اندر بھی تعینات کیا گیا۔ ارادہ گرفتاری کا تھا، لیکن رات گئے عدالت کھل جاتی ہے رائے صاحب، اور پھر آئی جی سی سی پی او جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ زرتاج گل جو ہیں 9 مئی کے واقعات میں انہیں مطلوب تھی۔ زرتاج گل پشاور ہائی کورٹ ضمانت لینے کے لیے پہنچی ہیں۔ زرتاج گل نے ایک ویڈیو میسج جاری کیا جس میں وہ آپ دیدہ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی فوج میں تھے، میں ایک شہید کی بہن ہوں، ہم کیسے شہداء کی بے حرمتی کر سکتے ہیں، پاک فوج ہماری محافظ ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک ضمانت نہیں ملتی میں باہر نہیں نکلوں گی۔ اس کے بعد ان کی گرفتاری کے لیے پورے پشاور کی پولیس پشاور ہائی کورٹ کے باہر پہنچ جاتی ہے۔ زرتاج گل ہائی کورٹ سے باہر نہیں آئی، ہائی کورٹ کے ہاتھے میں بیٹھی رہی۔ ان کے وکلا نے زرتاج گل کے لیے ہائی کورٹ کے اندر ہی کمبل وغیرہ پہنچایا۔ رات کے 10 بجے ہائی کورٹ کے دروازے کھلے۔ پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے ہائی کورٹ میں ہنگامی انٹری کی، عدالت کے کمرہ نمبر 1 میں پہنچے۔ زرتاج گل بھی وہیں پہنچ گئی اور سماعت ہوتی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کی طلبی پر ایس ایس پی آپریشنز اور سی سی پی او کورٹ نمبر 1 میں پہنچتے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل بیرسٹر عامر جاوید، زرتاج گل اور وکلا بھی عدالت میں پہنچتے ہیں، اور پھر رائے صاحب اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل زرتاج بیرسٹر عامر جاوید صاحب اور سب سے پہلے جج صاحب نے عملے سے کہا کہ پہلے بیٹی کو کھانا کھلائیں، پھر آگے سماعت کرتے ہیں۔ اچھا، اب جج صاحب کے جو ریمارکس تھے وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا تھا کہ مجھے اسلام آباد میں آنا پڑا۔ اگر کسی کو انصاف نہیں دے سکتا تو مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے، اگر میں نہ پہنچتا تو کیا یہ عورت ساری رات ہائی کورٹ میں گزارتی؟ آج گیٹ کے باہر میرے 22 گریڈ آفیسر رجسٹرار کی بے عزتی ہوئی۔ کیا پولیس میں 22 گریڈ آفیسرز موجود ہیں؟ اگر کسی کو رات 2 بجے بھی میری ضرورت ہوگی تو میں ضرور جاؤں گا۔ زرتاج گل کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہیں۔ اس پر زرتاج گل نے کہا کہ سر اگر آپ مجھے ضمانت بھی دیں گے تو یہ مجھے پھر بھی گرفتار کریں گے۔ اس پر چیف جسٹس نے جواب دیا کہ اگر یہ آپ کو گرفتار کریں تو پھر میں جانوں اور ان کے آئی جی جانے۔ چیف جسٹس نے تحقیقات کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے جی، اور اس کمیٹی کے اندر اپنے پی ایس او کی سربراہی میں یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے رائے صاحب، اور کمیٹی میں پولیس کی جانب سے بدتمیزی کا شکار وکلا کو بھی طلب کیا گیا ہے، اور وکلا کی جانب سے نشاندہی پر پولیس اہلکاروں کے خلاف جو ہے کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ رائے صاحب،
چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم خان نے یہ جو رات کو عدالت لگائی ہے اور 9 منٹ میں کیس سن کر زرتاج گل کی حفاظتی ضمانت منظور کی، نہ کوئی لمبے چوڑے ریمارکس ہوئے، نہ کوئی سوال پوچھے گئے، نہ کوئی جواب ہوا، جبکہ دوسری طرف ہمارے عزت مآب جناب سرکار قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت ہے، جہاں پر باقاعدہ طور پر ریمارکس بھی دیے جاتے ہیں، لوگوں کے ناموں پر تنقید بھی کی جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دلیل سے کم وکیل بن کر قاضی صاحب جو ہیں وہ کسی خاص ایجنڈے کو تکمیل پہنچاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ رائے صاحب، عدالتیں کھلنا کیا بری بات ہے اس طرح رات کو، جب معاملہ انصاف کا ہو، یا جو کچھ ہوا یہ غلط ہوا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، انصاف اور قانون کی فراہمی تو 24 گھنٹے جاری رہنی چاہیے۔ 9 مئی کے واقعات کا جہاں تک تعلق ہے، کیا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو کہ چیف جسٹس ہیں، 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جس قسم کی تحقیقات کی گئیں، جس میں پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے لیڈرز کو وضاحت دینے کا کوئی موقع نہیں دیا گیا، کوئی ایویڈنسز دونوں سائڈ سے پیش نہیں کیے گئے، کیا اس معاملے پر چیف جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کوئی آزادانہ تحقیقاتی کمیشن، جوڈیشل کمیشن بنانے کا کوئی آرڈر جاری کیا، یا ہم، حکومت کو یہ کہہ سکتے تھے کہ پرائم منسٹر کوئی خط لکھیں، کوئی سمری بھیجیں، کوئی تجویز کریں؟ کہ عموماً ہوتا ہے کہ حکومت کی جانب سے بھیجے گئے ایک خط پر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے۔ تو جب 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات ہی نہیں ہوئی، تو ان تحقیقات کے بغیر ہی کسی کو نامزد کر دینا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، اور اتنے خطرناک نوعیت کے کیسز بنا دینا، یہ تو از خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یعنی زرتاج گل کے متعلق کیا ایویڈنس موجود ہے پولیس کے پاس جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھا جا سکتا تھا؟ اگر کوئی ایویڈنس ہوتا کہ یہ دیکھیں، یہ زرتاج گل کے متعلق ہمارے پاس پولیس کے پاس ایویڈنس ہے، زرتاج گل کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر رہی تھی، زرتاج گل اس ویڈیو میں موجود ہے، زرتاج گل کسی حساس عمارت کے اندر وہاں انہوں نے توڑ پھوڑ کی، تو اگر کوئی ثبوت ہوتے تو یہ پشاور ہائی کورٹ میں رکھتے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے دیگر لیڈرز کا معاملہ بھی ہے، یہاں تک کہ شاہ محمود قریشی جنہیں جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتار کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی تو پنجاب میں تھے ہی نہیں، راول پنڈی میں تھے ہی نہیں، وہ تو کراچی میں تھے۔ تو جس کیس کی بنیاد پر زرتاج گل کو مطلوب قرار دیا گیا تھا، وہ کیس ہی غلط تھا۔ اب جسٹس ابراہیم صاحب نے یہ جو جرات مندانہ فیصلہ دیا کہ میں جانوں اور اس کے بعد آئی جیز جانے، دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ان کے فیصلے پر ابھی بھی عمل درآمد نہ ہو، اور زرتاج گل کو کسی اور کیس میں کل پرسوں یا جب بھی پولیس نے کوئی پلان بھی جو بھی رکھا ہوگا اس میں گرفتار کر لیا جائے، لیکن کم سے کم انہوں نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سخت قسم کے احکامات جاری کیے ہیں، اور زرتاج گل کو گرفتار کر کے اگر ان کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو وہ کارروائی بھی کریں گے یا کارروائی کرنے کے آرڈر دیں گے۔ ہم، یہ چیز جسٹس بندیال صاحب نہیں کر سکے، یہ چیز لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نہیں کر سکے، یہ اس طرح کے ڈائریکٹیو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نہیں دے سکے۔ جب ان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کے حوالے سے بھی کبھی ڈائریکٹیو جاری نہیں کیے، اداروں کو طلب نہیں کیا، پولیس کو اسی طرح دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے جواب طلب نہیں کیا، اور اس کے بجائے وہ عدالت کے اندر بیٹھ کے روتے رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب ہیں، وہ روتے رہے کہ ہم فیصلہ تو دے دیتے ہیں لیکن فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا، حالانکہ رونے کے بجائے اس طرح کے احکامات دینے چاہیے جیسے کہ جسٹس ابراہیم صاحب نے دیے۔ لیکن اب ہاشمی صاحب، جسٹس ابراہیم صاحب، یہ ایک فیصلہ ان کا آیا ہے میرٹ کے اوپر، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس ملک کے اندر، اس ناکام اور شرمناک ریاست کے اندر انصاف ملنا کتنا مشکل کام ہے کہ زرتاج گل کا جو جعلی کیس تھا، بے بنیاد کیس تھا، اس کیس میں ایک میرٹ کے اوپر فیصلہ آیا، وہ بھی اتنی دیر زرتاج گل کو پچھلے 5 مہینے میں روپوش رہنا پڑا، اپنے گھر سے دور رہنا پڑا، لیکن اس کے باوجود پورا پاکستان
اس فیصلے کو اپریشیٹ کر رہا ہے. یعنی پاکستان کے اندر یہ ایک قانونی بات ہوئی ہے, ایک میرٹ کے اوپر فیصلہ آنا پاکستان کے اندر یہ ایک قانونی بات ہوئی ہے. پوری دنیا کے اندر یہ ایک معمول کی بات ہوتی ہے, پوری مہذب دنیا کے اندر. ظاہر ہے کہ عدالتوں سے فیصلے میرٹ کے اوپر ہی آنا چاہیے, عدالتوں سے فیصلوں میں انصاف ہی ملنا چاہیے. لیکن پاکستان کے اندر اگر کسی ایک کیس میں 6 ماہ کے بعد بھی ایک میرٹ پر فیصلہ آ جائے 6 ماہ کی تاخیر سے بھی, تو تب بھی اس کو ایک قانونی سمجھا جاتا ہے. اسی وجہ سے ایک طرف جسٹس ابراہیم کے متعلق ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہا ہے, اور دوسری جانب جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. اب جسٹس ابراہیم کے خلاف ایک پورا ہیش ٹیگ جو ہے, یہ مریم نواز اور ان کے جو سوشل میڈیا سیل ہے, یہ جسٹس ابراہیم کے اوپر اس وقت حملہ آور ہے, اور جسٹس ابراہیم کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں جو کہ یہاں پر دہرائے نہیں جا سکتے. اچھا, اس کے اندر جو پی ٹی آئی کے بلے کا نشان دوبارہ سے چھینا گیا ہے, اس کی ڈیٹیل بھی اور اس کے اندر جو نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی شیئر کرتے ہیں. لیکن کوئکلی میں یہ شیئر کر دوں کہ جب اس سے پہلے پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کے متعلق پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو انتخابی نشان دینے کا جو نوٹیفیکیشن ہے یہ ویب سائٹ پر جاری کرے, لیکن الیکشن کمیشن نے اصل میں توہین عدالت اس وقت کی کہ انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن اور یہ سرٹیفکیٹ اپنی ویب سائٹ پر جاری نہیں کیا, حالانکہ جب تک وہ اس معاملے پر اپیل میں نہیں گئے تھے اس وقت تک وہ سرٹیفکیٹ وہاں پہ جاری ہونا چاہیے تھا. نمبر 1. نمبر 2 کہ ان جج صاحب کے خلاف یہ کیمپین چلائی گئی, بڑی بھرپور قسم کی کیمپین چلائی گئی کہ یہ تو کوئی تحریک انصاف کے حمایتی جج ہیں. کوئی ایسی بھی کیمپین جھوٹی بے بنیاد چلائی گئی کہ تحریک انصاف کے کسی رہنما کے بڑے قریبی عزیز ہیں, اس لیے انہوں نے بلے کا انتخابی نشان واپس کیا. لیکن ابھی جو بلے کا انتخابی نشان چھینا گیا ہے, یہ صرف یہ کہہ کر کے الیکشن کمیشن کو سنے بغیر یہ آرڈر جاری کیا گیا. سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کے متعلق توہین عدالت کا ایک شو کا نوٹس جاری ہونا چاہیے تھا کہ فیصلہ آپ کو پشاور ہائی کورٹ کا ٹھیک لگا یا غلط, لیکن جب تک آپ اپیل میں نہیں آئے, آپ وہ فیصلہ معطل نہیں ہوا, تب تک آپ کو وہ سرٹیفکیٹ جاری کرنا چاہیے تھا. لیکن اب جن جج صاحب نے یہ انتخابی نشان بلے کا اس کے متعلق الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہا کہ الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا اور دوبارہ سے یہ بلے کا نشان چھین لیا گیا, ان کے متعلق اب سوشل میڈیا پر اس طرح کی آپ یہ کہہ لیں کہ ٹویٹس ہو رہی ہیں اور اس طرح کی جو خیالات ہیں ان کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی ایک جماعت ہے جس کا تعلق کے پی سے ہے, یہ ان کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی اس فیصلے کے اوپر بڑے تحفظات سامنے آئے ہیں, بڑے سوالات کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی, پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر, پاکستان کے اندر وفاق کی علامت جو پارٹی ہے پی ٹی آئی, اس سے بلے کا انتخابی نشان چھیننے کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی بطور جماعت پھر الیکشن میں نہیں جا سکے گی. اس کے اندر اب ایک اپڈیٹ یہ بھی آئی ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلے کے انتخابی نشان کے بارے میں وہ سپریم کورٹ جائیں گے, لیکن سپریم کورٹ میں اگر تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب خود اس بینچ میں بیٹھ گئے, اور جس طرح سے ان کے متعلق ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کسی سائیکیٹرسٹ کو بھی ان کو دکھانا چاہیے, تو آپ پھر اسی طرح کے ریمارکس دیکھیں گے, طنزیہ ریمارکس عمران خان صاحب کے متعلق اور تحریک انصاف کے متعلق. لیکن اگر کوئی میرٹ کے اوپر بینچ بن گیا, کیونکہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے جب بینچ بنتے ہیں سپریم کورٹ کے, تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کس کے حق میں آئے گا, کس کے خلاف آئے گا. تو اگر تو انہوں نے جسٹس طارق صاحب کو بینچ میں شامل کر دیا, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو شامل کر دیا, تو پھر تو سب کو پتا ہے کہ کس قسم کا فیصلہ آئے گا. لیکن اگر کوئی میرٹ کے اوپر بینچ بنا, اعتزاز احسن صاحب کو میں سن رہا تھا, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہ صرف یہ کہ چیف الیکشن کمشنر پر توہین عدالت لگنی چاہیے, بلکہ پہلی سماعت کے اندر عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو یہ انتخابی نشان بلہ ملنا چاہیے, کیونکہ آلریڈی یہ بلے کے انتخابی نشان کے متعلق یہ جو انہوں نے کنٹروورسی کریٹ کیا ہے, اس سے پی ٹی آئی کو سیاسی نقصان ہو سکتا تھا. یہ تو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی مقبولیت اتنی ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ از خود عمران خان صاحب ہی انتخابی نشان ہے. عمران خان صاحب خود اس وقت پی ٹی آئی کا انتخابی نشان ہے. عمران خان صاحب کے حمایت یافتہ جو امیدوار ہوں گے, ووٹ انہی کو ملے گا,
ان کا کوئی بھی انتخابی نشان ہو، لیکن بہرحال یہ کوئی اور جماعت ہوتی اور اس سے اس طرح سے اس کا انتخابی نشان چھینا گیا ہوتا تو وہ جماعت تو سیاسی طور پر تباہ ہو جاتی. لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ بلے کا انتخابی نشان نہ بھی اگر ملا تب بھی 40-50% دھاندلی کے ساتھ بھی پی ٹی آئی اگلے الیکشن میں سمپل میجورٹی حاصل کر لے گی. اچھا راجہ صاحب، یہ جو کاغذات نامزدگی کا ایک جو سوال اٹھایا گیا، اور اس میں بار بار الیکشن کمیشن اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ڈھال کا کام کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، اور جو انہوں نے بات کی نا کہ کتنے کاغذات جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر مسترد ہوئے تو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن جو منظور ہے اس کی آپ بات نہیں کرتے. اب راجہ صاحب جو خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے کل 2620 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. ذرائع بتاتے ہیں کہ 1900 پی ٹی آئی کے 1996 1996 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے، جبکہ 624 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے. اب یہ جو 624 ہے نا رائے صاحب، اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو وننگ کینڈیڈیٹس ہیں، یعنی جو صفایا کیا گیا. اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک 350 لوگوں کی ایک لسٹ بھی جو کھوسا صاحب لے کر گئے تھے کہ دیکھیں جن لوگوں کو آپ نے الیکشن سے باہر کر دیا اور جن وجوہات پر کیا گیا، شاید کسی کا ناک پسند نہیں آیا، کسی کی شکل پسند نہیں آئی، اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کی بنیاد پر ان لوگوں کو الیکشن سے باہر کیا گیا. رائے صاحب، بلوچستان میں 39 امیدواروں میں سے 17 کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، 22 کے منظور کیے گئے. پنجاب اور اسلام آباد سے 389 امیدواروں میں سے 127 کے کاغذات نامزدگی مسترد اور 262 منظور ہوئے، جبکہ سندھ میں 181 امیدواروں میں سے 46 کے کاغذات نامزدگی مسترد اور 135 کے منظور کیے گئے. ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا میں 234 میں سے 55 امیدواروں کے کاغذات مسترد اور 189 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے. ملک بھر سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے 22,711 کاغذات نامزدگی درست قرار پائے تھے. اور رائے صاحب، یہ خبر جو ہے نا یہ آپ کے سامنے ہے، جس کی ایک کہا جا رہا ہے جی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے کوئی انتقام کا نشانہ ہم نے نہیں بنایا، بلکہ یہ سب لوگوں کی میرٹ کے اوپر یہ جو کاغذات نامزدگی ہیں انہیں مسترد کیا گیا ہے. راج صاحب، میں ایک خبر اور بھی سننے والوں کے ساتھ شیئر کر دوں. بلاول بھٹو نے پی ٹی آئی اور نون لیگ کو اشرافیہ کی نمائندہ جماعتیں قرار دے دی. راج صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہیں کرسی نظر آ رہی ہے یا کرسی لینا چاہتے ہیں یا کرسی بہت اچھی لگ رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے 300 یونٹ مفت بجلی فراہم کرنے کی بات بھی کی ہے، غریبوں کو 30 لاکھ گھر بنا کر دینے کی بات بھی کی ہے، اور مالکانہ حقوق کی بات بھی کر رہے ہیں، اور 10 نکاتی انہوں نے ایک منشور بھی جو ہے وہ جاری کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو اب وزارت عظمیٰ کے امیدوار بن گئے راج صاحب بلاول زرداری صاحب. ہاشمی صاحب، پہلے اڈیالہ جیل سے جو خبر آئی ہے بڑی تشویشناک، وہ خبر بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے جس نے ایک جعلی نوٹیفیکیشن جاری کر کے عمران خان صاحب کا جیل ٹرائل اس لیے قانونی قرار دے دیا اور یہ بہانہ بنایا کہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں لایا گیا تو عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر پہلے بھی فیصلہ دیا اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر یعنی دوسری مرتبہ بھی فیصلہ دیا. اپنی جانب سے انہوں نے یہ کہا کہ اڈیالہ جیل ٹرائل کے لیے ایک بڑی محفوظ جگہ ہے، اور جج ابو الاسناد صاحب جن کی عدالت میں عمران خان صاحب کو پنجرے میں قید کر کے پیش کیا جاتا رہا، وہ بھی یہ کہتے رہے کہ دیکھیں اڈیالہ جیل کے باہر سے ایک بم برآمد ہو گیا، میں تو سماعت کے لیے آتا ہوں، یہاں تو میری بھی جان کو خطرہ ہے، اور اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں اگر عمران خان صاحب کو لے جایا گیا تو وہاں پر ہم سب کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن اب یہی اڈیالہ جیل ہے جہاں پر قیدیوں کی جتنی گنجائش ہے اس سے 3 گنا قیدی یہاں پر بند ہیں، اور اڈیالہ جیل پنڈی میں جو حساس ترین علاقوں کے درمیان موجود ہے، یہاں ایک قیدی کو دیگر 4 قیدیوں نے قتل کر دیا. یہ اتنے ہائی پروفائل زون کے اندر موجود ہے کہ جیل کے اندر 4 قیدیوں نے ایک قیدی کو
قتل کر دیا ہے. اس قسم کے واقعات پاکستان کی جیلوں میں، اڈیالہ جیل میں، دیگر جیلوں میں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لاہور کی جیلوں میں بھی ہوتے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس اڈیالہ جیل کے اندر بالکل بھی محفوظ نہیں ہے. اور یہ جو ایک نام نہاد بہانہ بنایا گیا تھا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان صاحب کو لایا گیا تو ان کی جان کو خطرہ ہوگا، اصل میں ان کی جان کو دو وجوہات پر اڈیالہ جیل میں خطرہ ہے. ایک تو یہ کہ جس کا اظہار پی ٹی آئی نے بار بار کیا کہ سلو پوائزننگ کی جا سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ خدا نہ خواستہ جس طرح کے انسیڈنٹ کا میں نے ذکر کیا، اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی رپورٹ ہوتے رہے ہیں. اب آ جائیں بلاول زرداری کے متعلق کہ کیا بلاول زرداری یہ جو اس وقت نون لیگ کے خلاف سٹینس اپنا کر کچھ ووٹ حاصل کر سکتے ہیں، یا بلاول زرداری عمران خان صاحب کے حق میں بیانات دے کر کچھ ووٹ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی کوشش صرف یہ ہے کہ جو 16 ماہ کی بدترین پرفارمنس تھی پی ڈی ایم کی حکومت کی، اس کا سارا ملبہ وہ شہباز شریف اور نون لیگ پر ڈالیں. اس 16 ماہ کے دوران پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے شہباز شریف نے اور آگے کٹ پتلی حکومت نے جو اقدامات کیے وہ نون لیگ پر ڈالیں، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی کچھ ہمدردیاں حاصل کر لیں. کچھ نون لیگ کے خلاف لوگوں میں جو غصہ اور نفرت ہے وہ اس نفرت اور اس غصے کا فائدہ اٹھائیں. لیکن لوگوں میں بڑا شعور ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ یہ پارٹنر ان کرائم تھے، لوگوں کو پتا ہے کہ یہ رجیم چینج آپریشن کا سب سے بڑا حصہ تھے، لوگوں کو پتا ہے کہ آصف علی زرداری نے سندھ ہاؤس کے اندر کس طرح سے منڈی لگائی تھی پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کی. اور خود آصف علی زرداری کے متعلق مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اور دیگر جو پیپلز پارٹی کے رہنما اور اسی طرح نون لیگ کے رہنما، اب تو وہ سرے عام یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن وہ پی ڈی ایم اور جنرل باجوہ کی کا ایک مشترکہ ایڈونچر تھا. تو اس لیے بلاول زرداری اس طرح کے میسج دے کر کوئی اسٹیبلشمنٹ تو ان سے تو کوئی فیور حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن کیا وہ پی ٹی آئی کا ووٹ اس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں یا عام لوگوں کا ووٹ لے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے. اصل میں تو ان کو مکمل طور پر پاکستان کے عوام جو ہے مسترد کر چکے ہیں ان دونوں جماعتوں کو. فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو آپ دیکھیں کہ یہ سیاسی طور پر عبرت کا نشان بن جائے، کیونکہ ان کی موروثیت کو قبول کرنے کے لیے، ان کی کرپشن کو قبول کرنے کے لیے، ان کی بیڈ گورننس کو قبول کرنے کے لیے اب پاکستانی عوام تیار نہیں ہے. بہت شکریہ صاحب. ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. آپ نے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے اللہ نے